अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आखरत का बयान जहाँ किया है वहाँ उस दिन के मामलात की मंजरकशी भी की गई है। हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है, ख़त्म होने वाली है। हमने जो कुछ यहाँ रहते हुए करना है उसका जवाब, उसका बदला हमने अपने रब को देना है। क़यामत के दिन की मंजरकशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी हमें मिलती है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात हमें बताई और समझाई है कि जो क़यामत की मंजरकशी अपनी आँखों से करना चाहता है वो कुरान मजीद की 3 सूरतों का मुताला करे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। वो 3 सूरतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई वो सूरत तकवीर है, इन्फितार है और इंशिकाक है। ये तीनों सूरतें ही 30वें पारे की हैं और मक्की सूरतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सूरतों में उस दिन की जो मंजरकशी की है वो बड़ी होलनाक है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली जो बात बतलाई कही है वो सूरज से मुताल्लिक है कि सूरज को लपेट दिया जाएगा, इसकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी। ये जिस तरह आज रोशनी दे रहा है ये रोशनी इसकी बरकरार नहीं रहेगी। और हम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात में से सूरज बहुत बड़ी मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसकी सिफ़ात का भी जिक्र किया है, इसको अपनी निशानी भी करार दिया है और दुनिया वालों के लिए इसको रोशनी का बाइस भी करार दिया है। वहुवल्लज़ी जअल शम्स ज़िया, ये तुम्हारे लिए जो सूरज है ये रोशनी करता, ये मुनव्वर करता है और हम इसका मुशाहदा हर सुबह इसके तुलू होने पर करते हैं कि रात छट जाती है, अंधेरे छट जाते हैं, रोशनी बुलंद हो जाती है, उजाला हो जाता है, दिन चढ़ जाता है। और इसी दिन की मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वजअलना अन्नहारा मआशा, ये सूरज आने के साथ जो दिन आता है इस दिन की मुनासिबत ये है कि ये तुम्हारे लिए मईशत का बाइस है। और जब सूरज ढल जाता है, गुरूब हो जाता है, उससे मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजअलना लैला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें रात दी है लिबासा, ये लिबास है आराम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तुम्हें दी है। इंसान की जिंदगी की मईशत सूरज के साथ है, इंसान की जिंदगी का आराम और सुकून सूरज के साथ है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी अहम तरीन मखलूक है। और क़यामत के मंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली जो बात की है इन सूरतों में, वहाँ अल्लाह ने कहा इज़ा शम्सु कुव्विरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका मामला जो है इसको बिल्कुल लपेट देगा, ये रोशन नहीं होगा, ये फिर तुलू नहीं होगा, ये अपनी रूटीन पर नहीं रहेगा। जो इसका मदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है उस मदार में ये नहीं चलेगा बल्कि उसके बरअक्स हो जाएगा और ये भी हुक्म इलाही होगा। और इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर मुशाहिदा करना चाहे तो बहुत सारी चीज़ों का वो मुशाहिदा कर सकता है कि कोई चीज़ अगर सीधी चलती हुई जा रही है और वो पलट आए, उल्टी पड़ जाए, जिसको हम कहते हैं ये उल्टा पड़ गया, अगर उसको उल्टा पड़ जाए तो उसका कितना नुकसान होता। ये ज़िंदगी के हम तकरीबन रोज़मर्रा के कई मामलात में इसका हम मुशाहिदा बखूबी कर सकते हैं। दूसरी जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही वो इज़न नुजूमुन कदरत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सितारे बनाए हैं आसमान की खूबसूरती के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी ख़त्म कर देगा। और इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इन कदरत के 2 माना किए हैं। तगय्यरत, इनका रंग बदल जाएगा, हुलिया बदल जाएगा, ये बेरौनक हो जाएंगे। और दूसरा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पलट देगा, इनकी भी हालत बरकरार नहीं रहेगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि पहाड़ जिसको हम ज़मीन की मेखें समझते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को इनके ज़रिए रोका हुआ, ये पहाड़ ख़त्म कर दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी कैफियत इस तरह की बतलाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहाड़ों को हुक्म देगा, ये पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जिस तरह हल्का बादल हवा के सहारे उड़ता चला जाता। शाम को कभी मुशाहिदा करें, रात के टाइम मगरिब के बाद सर उठाकर आसमान की तरफ देखें तो आपको सफेद रुई मानित कुछ बादल नजर आएंगे जो बड़ी तेजी के साथ चलते जा रहे, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ। हम कराची में रहते हुए इनको इस तरफ देखेंगे, मगरिब से मशरिक की तरफ बड़ी तेजी के साथ वो जा रहे होते हैं। और दूसरा मुशाहिदा, जब उनका कलर और होता है, वो सफेद नहीं होते,
لال کلر کے ہوں گے یا کالے ہوں گے، تب ان کی سپیڈ دیکھ لیں۔ اب لال اور کالا ہونے کی وجہ سے ان میں وزن ہے، ان میں یا ہوا مٹی ہے یا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں ان کو حکم دے رہا ہے، جہاں حکم دیا وہاں جا کر وہ برسیں گے۔ لیکن جو سفید ہے، روئی کی مانند نظر آتا ہے، وہ خالی، وہ ہلکا، اور اس کے ہلکے ہونے کی وجہ سے ہوا اس کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ پہاڑ کی مثال اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے، جن چوٹیوں کو انسان سر کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، خائف ہوتا ہے، اور جس کی بلندی سے ایک چھوٹا سا پتھر بھی اگر نیچے آ کر گر جائے تو اگر گھر ہے تو وہ ملیمیٹ ہو جاتا ہے، اگر اس کی کوئی سواری ہے تو وہ ملیمیٹ ہو جاتی ہے، اور اگر انسان ہے تو ان کا بھی کچھ نہیں بچتا۔ یہ اتنی بلند بالا چوٹیاں اللہ رب العالمین کا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو ہوا کی طرح اڑا دے گا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ انفطار کے شروع میں بھی یہی باتیں کی ہیں۔ اذا السماء انفطرت، آسمان اپنے آپ اپنی اصلی حالت سے جب بدل جائے گا، اور آسمان صرف آسمان نہیں، آسمان میں اللہ رب العالمین نے جو اپنی مخلوقات رکھی ہیں وہ ساری کی ساری بھی پلٹا دی جائیں گی، اور ان مخلوقات میں سب سے بڑی اللہ کی مخلوق وہ سورج ہے۔ انسان کو روشنی مہیا کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی فصل کو پکاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گرمی ہے، بہت گرمی ہے، جائیں جا کر پوچھیں جنہوں نے کھجوریں لگا رکھی، وہ کتنی دعائیں کر رہے ہیں کہ سورج کی تپش تیز ہو جائے، گرمی بڑھ جائے تاکہ کھجور پک جائے۔ یا آپ کے سکھر والے، خیر پور والے پوچھ لیں ان سے، حالانکہ بڑی گرمی، اتنی گرمی ہے کہ میں 4 گھنٹے نہیں رہ سکا۔ اللہ رب العالمین نے نظام اور سسٹم رکھا، جسم کو اللہ رب العالمین نے اسی ساخت کے مطابق ڈھال دیا ہے، اور اسی طرح جو سورج انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بلکہ ایک اہم ترین ضرورت آج کل بجلی کے بلوں سے ہر کوئی پریشان ہے، ٹیکسوں سے پریشان ہے، سولر لگا کر بجلی مہیا ہو رہی نہیں ہو رہی، پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ رب العالمین کی دے، اللہ نے انسان کو عقل دی، اور جس دن سورج طلوع نہ ہو، بادل ہو، اس دن بجلی بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے، انسان کی ایسی ضرورت ہے، اور اگر کسی انسان کو اس کی روشنی سے دور کر دیا جائے چند دنوں کے لیے، 1 ہفتہ کے لیے، 10 دن کے لیے، اور دوبارہ اس کو روشنی میں لے کر آئے، اس کی حالت دیکھیں، اس کو دھوپ نہیں لگے گی، سورج اس پر نہیں پڑے گا، اس کا جسم گلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام، یہ اتنی اہم ترین اللہ رب العالمین کی مخلوق، انسانوں کی اتنی اہم ضرورت، اور قیامت کی منظر کشی میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کو لپیٹ دے گا۔ اور قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا، جمعہ کے دن سے متعلق، فیہ خلق آدم، اللہ رب العالمین نے اس کو آدم کو پیدا کیا جمعہ کا دن۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کیا آدم کو جمعہ کے دن، اور جنت سے نکالے گئے جمعہ کے دن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی دن ہی اللہ رب العالمین نے بعثت کرنی ہے، یوم القیامہ کی، یوم الجزا کی۔ اور سورۃ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اور منظر کشی کی ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے اور آنکھیں، نگاہیں پھٹ جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہ جائیں گی، جس طرح انسان حیران اور ششدر، دنیا سے کئی برس، صدیاں پہلے جانے والے بھی جب نفخ پھونکا جائے گا، قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، تو حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، افراتفری کا عالم ہوگا۔ اور اس کا بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شروع میں نے ذکر کی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کی منظر کشی کرنا چاہتا ہے، وہ ان صورتوں کو تینوں کو پڑھے اور اپنے مشاہدے کو، اپنے ارد گرد کو دیکھتا رہے، ہر چیز اس کو نظر آتی رہے گی۔ انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی ایمرجنسی میں ہے، اس کو افراتفری ہوتی یا نہیں ہوتی؟ وہ جلدی بھاگ رہا ہوتا ہے یا نہیں بھاگ رہا ہوتا؟ اس کے ساتھ کسی کا ایمرجنسی ضروری معاملہ بھی ہو، لیکن وہ اس ایمرجنسی میں جو زیادہ اہم ہے اس طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھہرو میں، اور اس ایمرجنسی میں اس کا قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار پاس سے گزر بھی جائے تو اس کو نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ دماغ اس کا کہیں ہے، آنکھیں اس کی پھٹی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ اپنی اس ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے دوڑا چلا جا رہا ہے، ایک فوکس اس کا ہے، ایک ذہن میں ایک ٹارگٹ ہے، اس طرف بھاگا چلا جا رہا۔ اور جب قیامت کی منظر کشی ہو،
تو آنکھیں جھپکا نہیں سکے گا، اپنی پلکوں کو حرکت نہیں دے سکے گا، پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہیں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کیا وَخَسَفَ الْقَمَرَ، خسف کیا ہے؟ کسی روشن چیز کو اندھیرے میں کر دینا، اس کی روشنی ختم ہو جانا، اس کی بینائی چلی جانا۔ بڑا روشن ہے، چمکدار ہے، اب اس کی چمک ہی ختم ہو گئی۔ اور چاند جو چمکتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اس کی روشنی کو ہی ختم کر دے۔ اور یہی چاند ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی پوری کر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرب قیامت چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 کم و بیش، ہم 48 میں جا رہے ہیں، اس میں سے 11 نکال دیں 36، 1436 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ قرب قیامت کیا ہوگا؟ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اور وہ ہو چکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بعثت قیامت کے نشانیوں میں سے ہے، قیامت قریب ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد دنیا ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں ان میں یہ چیز بھی ذکر کی ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا، مینٹلی طور پہ ہم محسوس ہیں یہ کیسے؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں صرف وہی ہیں جو بری، قیامت کی نشانیاں صرف وہی جو گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کا آنا، آخری نبی ہونا قرب قیامت۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا تھا، انشقاق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی پوری ہو چکی۔ پھر ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم پھر کس گمان میں رہتے ہیں کہ میری عمر بڑی پڑی ہے، میری زندگی بڑی لمبی ہے، میں نے بڑے محلات تعمیر کرنے ہیں، بڑے میرے ٹارگٹ ہیں، بڑی میری بھاگ دوڑ ہے اس بہا۔ اور انسان کتنا بیچارہ ہے، کتنا عقل سے عاری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معمولات وہ شیڈول کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنی موت کو نہیں کرتا۔ جس پر موت آ گئی اس کی قیامت شروع، اس کا سوال جواب شروع۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا سے اس کا تعلق کٹنے کے ساتھ ہی اس سے سوال کر لینے، اس کا حساب کتاب شروع، اس کو نفق کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدائی 6 آیات نفق سے پہلے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد 6 آیات وہ نفق کے بعد والی ہیں۔ سور جس کو ہم کہتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور جب پھونکا جائے گا اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ اور سور پہلا کیا ہے؟ جب پہلا پھونکا جائے گا اللہ رب العالمین کے حکم سے سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ مختلف نشانیاں ہیں، ٹھنڈی ہوا چلے گی، اہل ایمان پر سب پر موت طاری ہو جائے، آواز بھی دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے اپنی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر پوری اللہ کی مخلوقات جتنی مر چکی، جتنی دنیا میں سے جا چکی، کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، کوئی زمین میں دفن ہو گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی فنا فی اللہ ہو گیا، کسی کا کچھ بھی نہیں ملا، جسم کا ایک حصہ بھی نہیں ملا، اللہ رب العالمین اس کو بھی اٹھا لے۔ دوسرے نفق میں سارے دوڑے چلے آئیں گے، محشر کا میدان ہوگا، شام کا میدان، سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، سارے جمع ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب بے لباس ہوں گے۔ انسان کا لباس اتار لیا جاتا ہے نا، اس کو کفن دیتے ہیں، اور آج کفن میسر ہے، اس کی 3 چادریں میسر ہیں، عورتوں کے لیے 3 یا 5 آج میسر ہیں، آج سے کچھ عرصہ قبل میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ابھی آپ نے خبر پرسوں ترسوں کی سنی ہوگی کہ کفن کے لیے، اپنے بچے کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ملا، اللہ جانتا ہے خبر کیسی ہے۔ بہرحال آج بھی ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، غزوہ احد میں جب شہید ہو گئے، ان کی قبر آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اکٹھی تدفین ہے۔ مصعب چادر دیتے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں دیتے ہیں، سر ننگا ہے۔ اور اسی طرح کئی صحابہ سے متعلق ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس رکھ دو، ایک چادر صرف، کفن کی بھی ایک چادر صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کر دی۔ آج ہمارے فوت ہونے والے مرحومین کے لیے یہ چیزیں میسر ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن قیامت کا جب منظر ہوگا، اس کی جب سختیاں ہوں گی، تو پھر کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کفن ہے، چادر ہے، میں نے لباس لیا ہے، میں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ ہاں طبی طور پر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ننگے ہوں گے؟ ہاں
سب ننگے ہوں گے، مرد عورت ننگے ہوں گے، ہاں مرد عورت ننگے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پردہ ایک دوسرے کو دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں ہی اوپر ہوں گی، ہوش ہی نہیں ہوگا، قبروں سے نکل کے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف اور اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، اس دن کی سختیاں برداشت نہیں۔ اور بعض روایات میں قیامت کے دن کی منظر کشی میں یہ بات ملتی ہے صحیح ثبوت کے ساتھ کہ آگے آگے مخلوق ہوگی، پیچھے پیچھے آگ ہوگی، کوئی گرے گا جلے گا، کوئی اس سے اس کی ہیٹ محسوس کرے گا، اپنے اعمال کی بدولت وہ اپنا اثر بندے پر ڈالتی چلی جائے، سرپٹ دوڑ رہا۔ اور اس کا مشاہدہ بھی اگر ہم کریں، ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے قمیض الٹا پہنا ہے کہ سیدھا پہنا ہے، پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا، ہوش ہوتی۔ قیامت کی منظر کشی آنکھوں سے بندہ دیکھتا، لیکن ہائے افسوس غافل انسان اس کو محسوس نہیں کرتا، اس کو فیل نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور بات بھی کی ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار عشر سے ہے، اور یہ کہتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو جو بچہ دینے کے قریب ہے، اور عرب اس کے مخاطبین ہیں، ان آیات کے ان صورتوں کے مخاطب عرب ہیں، اور عرب میں یہ آج بھی بڑی محبوب اونٹنی سمجھی جاتی ہے جس کا 10واں مہینہ چل رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی مثال دے کر کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ اپنی محبوب ترین چیز 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیں، پرواہ ہی نہیں ہوگی، فکر ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی مثال دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور کون ڈرے؟ یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے، یہاں صرف ایمان والوں کو نہیں کیا، ورنہ عمومی طور پر قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین کے بات کرنے کا اسلوب ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم مومنوں کو، ایمان والوں کو ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اب تم اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں اللہ رب العالمین کا یا ایھا الناس اتقوا، قیامت سب پر آنی ہے، صرف مومنوں پر نہیں، صرف کافروں پر نہیں، منافقوں پر نہیں، سب پر آئے گی، ساری مخلوقات پر آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے جب چاند، سورج اور پہاڑوں کا ذکر کر دیا تو پھر پیچھے انسان اور جن کیا رہ گئے، حیوان اور نباتات کیا رہ گئے، سب کے سب اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت ہے، یہ زلزلہ بڑی ہی بڑی چیز ہے، شیء عظیم۔ اور ہم پیمائش رکھی ہوئی ہے نا، کتنے سیکٹر سکیل کا زلزلہ ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہو جائے تو کیا کچھ ہوتا ہے، 8 9 ہو جائے تو کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ المستعان۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن توجہ نہیں کی، اس سے سبق حاصل نہیں کی، اس کو بھول گئے۔ یہ آپ کا 2005-8 کا، یہ ابھی تازہ ہے نا، کیا سبق سیکھا ہم نے؟ خبریں پڑھی، بالا کوٹ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، سنی مظفر آباد میں فلاں فلاں چیز گر گئی، پورے ہوٹل زمین دفن ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، پہاڑ لرز گئے۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ پوچھے ان لوگوں سے جو اس میں زخمی ہوئے کیا حالت تھی، ان کے دل گلے میں آئے یا نہیں آئے، ان کے دل پھٹے یا نہیں پھٹے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت اہم چیز ذکر کی ہے، سب سے محبوب ترین جو بندے کی چیز ہوتی ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ مرضعہ، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے، اور ماں کی محبت اولاد کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، جو والدین ہیں، باپ ہو یا ماں ہو، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اولاد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ماں کیسے تڑپتی ہے، اس کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی، خود بھوکا رہ لے گی، اس کی سردی گرمی برداشت نہیں ہوتی، خود برداشت کر لے۔ اور باپ اپنی ساری جوانی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے قربان کر دیتا، اپنی خواہشات کا گلا دبا دیتا ہے، نہیں، بیٹے کی فیس بھرنی ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اس کو کپڑے دلانے ہیں، اس کو خوراک لے کے جانی، میرا دل کسی چیز کو کر رہا ہے تو کوئی نہیں، خیر، گلا گھونٹتا ہے نہیں گھونٹتا باپ؟ ماں اپنے منہ کا نوالا بچے کے منہ میں ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی؟ یہ اولاد سے محبت، تبھی محبت ہے اللہ نے ڈالی۔ اور اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا، دودھ پیتا بچہ، معصوم کلی، کتنا عرصہ دودھ پیے گا؟ 2 سال اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، کوئی پہلے چھڑوا دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے اس کو مکمل کرے ورنہ اس سے پہلے چھڑوا دے، کوئی حرج نہیں۔ 2 سال سے بڑا تو نہیں ہے نا۔ اور 2 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ابھی چلنا بھی شروع نہیں کرتا، صحیح طرح بھاگنا بھی شروع نہیں کرتا۔ ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک کانٹا بیٹے کے پیر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ کہتا ہے کہ اس دن دودھ پیتے بچے کو یہ پھینک دے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل گرا دے گی، اور حمل کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، یہ وٹامن لینا ہے، یہ میڈیسن لینی ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ انجیکشن ہے، بھوکے پیاسے رہ کے میڈیسن پوری کرنی،
اس لیے حمل کا تحفظ ہو جائے، اولاد چاہیے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کی منظر کشی میں کیا کہا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی بچہ دودھ پیتا ہے یا پیٹ میں ہے، ماں دونوں ہی گراتی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ سکارا کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا مدہوش، نشے میں ہل رہا ہے بندہ، جھوم رہا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو دنیا میں کیا ہو رہا، بس اس کا دماغ جو اس کو ایک طرف لگا کے رکھا ہے وہ اسی پر ہی سوچ رہا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ کیوں نہ ہو نشے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے، اس دن کی سختی ہی بہت زیادہ ہوگی۔ تو وہ تو نشے میں دھت خود بخود ہوگا، اس کو اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی چیز اچھی لگے گی ہی نہیں۔ اور یہی باتیں اللہ رب العالمین نے سورۃ انفطار میں بھی کی ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اللہ نے کہا واذا النجوم انکدرت، یہاں کہا واذا الكواكب انتثرت، دونوں میں برابری ہے، قرب المعنی ہے۔ اور انشقاق میں اللہ رب العالمین نے کہا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے۔ مفسرین نے اس پر یہ بحث کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو علیحدہ علیحدہ لفظ ایک چیز سے متعلق، آسمان سے متعلق کی ہیں، پہاڑوں سے متعلق، ان میں فرق ہے ستاروں سے متعلق کی ہیں کہ ستارے پھاٹ دیے جائیں گے، گھما دیے جائیں گے اور بے نور کر دیے جائیں گے۔ معنی کیا؟ دونوں ہی ایک ہی معنی میں ہیں کہ بے نور بھی ہو جائیں گے اور پلٹ بھی دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ پلٹ دیے جائیں اور روشنی بھی برقرار رہے، اس کا جو کام ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ بھی ختم ہوگی اور اس کو پلٹ بھی دیا جائے گا، یعنی دوہری چیزیں ہیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی بات کہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین کا ہی حکم ہے اور اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ پھر میں اور آپ کہاں کھڑے؟ ہم اپنا ذرا تقابل اور موازنہ تو کریں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو معاملات ہم کر رہے ہیں، جو رشتہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں، جو تجارت کاروبار ہم کر رہے ہیں، اس کو تو دیکھیں۔ ہم نے تو دنیا سے محبت کر لی، قیامت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، ہم نے اپنا دل دنیا میں لگا لیا، بڑے مضبوط پکے پختہ گھر بنانے شروع کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ رب العالمین کی کون سی نعمت نہیں تھی؟ ہم عمومی طور پر یہی ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہاں نہیں جلا، لیکن کیوں؟ اگر مکی زندگی کو چھوڑ دیں، مدینی زندگی کو اٹھا لیں، جہاد عزت سے نوازتا ہے نا۔ بدر کب ہوئی تھی؟ احد کب تھی؟ ابتدائی سال، ہجرت کے ابتدائی سال، اور پھر خندق جس کو احزاب کہتے ہیں، اس کے بعد تو تپڑ ہی نہیں رہا کفار میں، آمنے سامنے دو بدو مقابلہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، حکومت اور سلطہ تھا، اور پھر اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کنیکشن، وہی اترتی، جبرائیل امینت، قرۂ عرض پر افضل ترین پاورفل آدمی، پاورفل شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حالت یہ کیوں تھی؟ آپ کی بیویاں ازواج دنیا مانگنے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کی تھی؟ اس لیے کہ آپ کو دنیا سے شغف نہیں تھا، محبت نہیں تھی، دنیا میں رہنا نہیں تھی۔ اور صحابہ کی کیا تربیت کی تھی؟ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کیا مثال ہے؟ مچھر کا پر، اور مچھر کا پر آپ کے ہاں کیا مثال، کیا حیثیت، کیا وقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا۔ ایک صحابی بیمار بکری کا مرا ہوا بچہ لے کے جا رہا، آپ نے کون خریدے گا؟ میں یشتری آگا، اس کا خریدار کون ہے؟ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول مرا ہوا اور پھر بچہ چھوٹا، کسی کام نہیں آئے گا، کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی وقت اللہ کے ہاں ہے، جو تمہارے سامنے اس کی وقت ہے، وہ خریدنے کو تیار نہیں بلکہ پھینکنے جا رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مثال دی؟ تیسری مثال، مچھر کا پر، بکری کا بچہ، تیسری مثال آپ علیہ السلام نے اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو، اس کی حیثیت اتنی ہے، اتنی اہمیت کہ آپ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے آپ کی انگلی کو گیلا نہیں کرے گا۔ اے مسلمان، اے انسان، پھر دنیا میں تو نے کیوں دل لگا لیا؟ تجھے دنیا اتنی پیاری کیوں ہو گئی؟ تو نے دنیا کو اپنا ہمیشگی کے لیے مسکن کیوں سمجھ لیا؟ تیری آنکھوں سے قیامت کا منظر کیوں غائب ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے تو بارہا اس کا ذکر کیا، اور قرآن مجید کی مکی صورتوں کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ قیامت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، حساب کا ذکر کیا، اور انسان مسلمان پھر اس کو بھول جاتا۔ اس کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہو جائے پھر یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی، اور جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو پھر ایمان نہیں رہتا، اس کی حلاوت نہیں رہتی، وہ برقرار نہیں رہتی، اس سے انسان خالی ہو جاتا ہے، اس کا دل خالی ہو جاتا ہے۔
اور پھر ہماری عبادات بھی رہی صحیح جس طرح ہم آج کرتے ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، وہ بھی بس اللہ پر احسان کرنے اینڈ میں آتے ہیں گھڑی دیکھ، باقی اللہ حافظ، مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات. اور دنیا کے معاملے میں 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو کٹوتی ہو جائے گی. دوڑنا بھاگنا اڑنا ہے، بھلے صبح 4 بجے آفس کا ٹائم ہو پہنچ جائے. اور اگر کہے 5 بجے فجر کی نماز ہے تو جاگ نہیں آئے گی، ادھر حاضری لگوانے کی پرواہ نہیں. یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. یاد نہیں، رات کو بندہ سویا پوری پلاننگ کر کے کہ آفس جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، صبح جاگ ہی نہیں تو کیا کرے؟ تیری دنیا ساری دری کی دری رہ جائے گی، تیری یہ بھاگ دوڑ ساری یہاں رہ جائے گی. حساب تو دے گا، مزے دوسرا لے گا، لڑائی جھگڑے الگ ہوں گے. تیری کمائی پر ورثہ جھگڑا بھی کریں گے اور بانٹ بھی کریں گے، حساب تو دے گا، جوتے تو کھائے. اور اگر حق حلال کا ہے، اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنے والا ہے، اولاد کی تو نے تربیت دین والی کی ہے، تعلیم اس کو دین کی دی، نہ وہ جھگڑا کرے گی نہ تیرے لیے یہ مال وبال بنے. اب فیصلہ تو نہیں کرنا دنیا کے لیے بھاگنا ہے یا آخرت کو سنوارنے کے لیے بھاگنا. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کا کم از کم مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق پھر کہہ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ اب آئے نہیں سنا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا منظر جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا وہ 3 سورتوں کو پڑھے. سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انفطار، اذا السماء انفطرت، اور انشقاق، اذا السماء انشقت. تینوں صورتیں 30ویں پارے کی. زیادہ ٹائم نہیں لے، پڑھیں. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، دنیا کی وقت اور حیثیت کیا ہے، اور آخرت یوم قیامت یوم جزا کس طرح کا ہے. 50,000 سنہ. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق